बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए वजीर आजम। मुल्क में नज्म बहाल करने की भारी जिम्मेदारी। एहतजाजी सदर के खिताब से मुतमईन नहीं, कहा फौरी इस्तीफा दें। कतर के अमीर तेहरान पहुंचे, सदर रईसी से मुलाकात। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी में मदद करेगा। फलस्तीन में अबू आकिला का सोग। अमरीकी कांग्रेस के अरकान कत्ल के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। कई गोशों ने किया आलमी तहकीकात का मुतालबा। फिनलैंड नेटो में शामिल होगा, सदर और वजीर आजम ने ऐलान कर दिया। रशिया ने कहा पछताना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने कहा लड़कियों के स्कूल्स बंद करना तालिबान के साथ बातचीत के रास्ते में रुकावट है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा, वाराणसी अदालत का फैसला। कमिश्नर को बदलने की दरखास्त रद्द। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की इजाजत देने से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार, कहा मामला तारीख दानों पर छोड़ दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार पर की सख्त चोट, कहा अदालत में नहीं दीवान खानों में ऐसी बहस करें। PIL सिस्टम का मजाक न बनाएं। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया वजीर आजम मुकर्रर किया गया है। मालूम हुआ कि सदर गोटाबाया राजापक्से ने नए वजीर आजम का ऐलान किया। हाल ही में सदर के भाई महिंदा राजापक्से ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरों के दरमियान इस्तीफा दे दिया था। महिंदा राजापक्से के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। एक अदालत ने महिंदा राजापक्से, उनके बेटे नामल और उनके 15 इत्तेहादियों के मुल्क से फरार का रास्ता रोक दिया। कोलंबो अदालत ने पुलिस से कहा कि वो पुरअमन एहतजाजियों पर हमलों की तहकीकात करे। महिंदा राजापक्से के हामियों ने देहातों से आकर एहतजाजियों पर हमले किए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर झड़पें हुई थी। इन झड़पों में कम से कम 9 लोग मारे गए थे और बड़े पैमाने पर तबाही आई थी। विक्रमसिंघे 5 मरतबा श्रीलंका के वजीर आजम रह चुके हैं। उनके तकर्रुर का मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। श्रीलंका बदतरीन मौशी बहरान से दो चार है। कोलंबो और दूसरे मकामात पर फौज तैनात है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दिया गया है कि वो फसादियों को देखते ही गोली मार दें। इस दौरान कर्फ्यू में कुछ देर के लिए नरमी दी गई। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से ने कौम से खिताब किया, लेकिन अवाम और एहतजाजी इससे मुतमईन नहीं है। गोटाबाया ने 4 शंबे की रात टेलीविजन के जरिए कौम से खिताब करते हुए इस्तीफा देने के मुतालबात को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि वो नज्म बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने कुछ इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले करेंगे। कोलंबो में एक एहतजाजी ने सदर के खिताब पर रिएक्शन देते हुए कहा कि पिछले 30 दिन से आप कहाँ थे? लोगों के पास दवाएं नहीं है, खाना नहीं है, पूरा मुल्क ठप है। जिस सुधार की आप बात कर रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हट जाएं। श्रीलंका में खाने पीने की चीज़ों, फ्यूल और दूसरे सामान की किल्लत पैदा हो गई और कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। श्रीलंका के रुपए की कदर बहुत घट गई है। हुकूमत इस सूरत हाल के लिए कोविड वबा को जिम्मेदार ठहरा रही है। श्रीलंका का दारोमदार बड़ी हद तक टूरिज्म इंडस्ट्री पर है और मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात, हंगामा और कोविड से टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने ईरान का अहम दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ईरानी लीडर्स के साथ आपसी मामलात, आलमी और इलाकाई मसाइल पर बातचीत की। नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने कतर के अमीर का तेहरान में इस्तकबाल किया। बाद में उन्होंने ईरान के सदर से मुलाकात की। उनके साथ आला सतह का एक सियासी और मौशी डेलीगेशन भी था। ईरानी सदर ने फरवरी में दोहा का दौरा किया था, जिसके दौरान उन्होंने सीनियर कतरी लीडर्स से मुलाकात की थी और गैस एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की 6ठी समिट में शिरकत की थी। ये
یہ 11 سال میں ایران کے صدر کا قطر میں پہلا دورہ تھا۔ اس دورے کے دوران قطر اور ایران نے الگ الگ شعبوں میں 14 سمجھوتوں پر دستخط کیے تھے۔ قطر اور ایران کے اچھے تعلقات ہیں۔ جی سی سی نے جب قطر کا بائیکاٹ شروع کیا تھا تو ایران نے اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ 2022 فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی میں قطر کی مدد کرے گا۔ یہ ورلڈ کپ نومبر اور دسمبر میں کھیلا جانے والا ہے۔ ایران ورلڈ کپ کے دوران اپنے ایک جزیرے میں ایرانی ہوٹل سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کر چکا ہے۔ ایران کے ایک نیوی کمانڈر نے کہا کہ وہ اپنی سمندری سرحدوں کے قریب دشمن کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے کہا کہ ہم فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری سمندری سرحد کسی بھی دشمن سے پاک ہے جس کا صحرا ہماری فوجوں کے سر جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں دشمن کی کوئی موجودگی نہیں ہے اور ہر لمحہ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں نے الجزیرہ جرنلسٹ شیرین ابو عاقلہ کی موت کا سوگ منایا جنہیں اسرائیلی فوج نے ہلاک کیا تھا۔ عاقلہ کی میت جمعرات کی صبح ہاسپٹل سے نکالی گئی اور اسے فلسطینی اتھارٹی کے دفتر میں رکھا گیا جہاں صدر محمود عباس نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر محمود عباس نے کہا کہ اسرائیل ابو عاقلہ کی موت کے لیے پوری طرح سے ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابو عاقلہ کی ہلاکت کی اسرائیل کے ساتھ مشترکہ تحقیقات کو رد کرتے ہیں۔ فلسطینی انصاف کے لیے عالمی عدالت جائیں گے۔ ابو عاقلہ کی میت کو ایک قافلے میں شیخ جراح لے جایا گیا جہاں ان کا خاندان رہتا ہے۔ بعد میں ان کی میت کو قدس لے جایا جائے گا جہاں جمعے کو ان کی تدفین ہوگی۔ کئی جرنلسٹ اور سوگوار ہاسپٹل کے باہر جمع ہوئے جہاں عاقلہ کی میت رکھی ہوئی تھی۔ کئی فلسطینی شہروں میں مظاہرے کیے گئے اور ابو عاقلہ کو خراج پیش کیا گیا جن میں جنین، نابلس اور رام اللہ شامل ہے۔ اسرائیل کے ملٹری چیف نے کہا کہ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کس نے ابو عاقلہ کو گولی ماری، لیکن چشمدید گواہوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر انہیں گولی مار کر ہلاک کیا، حالانکہ ان کے جسم پر پریس کا نشان تھا۔ ابو عاقلہ ایک مشہور ٹی وی جرنلسٹ تھیں جن کا فلسطین اور پوری دنیا میں احترام کیا جاتا تھا۔ وہ 1997 سے الجزیرہ کے لیے کام کر رہی تھیں۔ 51 سالہ ابو عاقلہ امریکہ کی سٹیزن شپ رکھتی تھیں۔ ابو عاقلہ الجزیرہ میں شامل ہونے کے بعد سے اسرائیلی قبضے کی تلخ حقیقتوں کا کوریج کے لیے مشہور تھیں۔ امریکی کانگریس کے ارکان نے ابو عاقلہ کے قتل کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امریکی کانگریس کے ارکان نے 1 منٹ کی خاموشی منائی۔ کانگریس رکن الہام عمر اور این ریکارڈسن نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر ابو عاقلہ کو ہلاک کیا۔ انہوں نے امریکی حکومت سے کہا کہ وہ اس مجرمانہ قتل پر اسرائیلی حکومت کو جواب دہ بنائے اور اس کی عالمی تحقیقات کرائے۔ الہام عمر نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہر سال دی جانے والی فوجی مدد روک دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کو بے گھر کر رہا ہے، اس کے باوجود اسے مدد دی جا رہی ہے۔ اس دوران ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی نے اس قتل کو ایک خوفناک سانحہ قرار دیا اور مکمل بامقصد تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں گولی لگنے کے باوجود بچ جانے والے ایک اور جرنلسٹ سمودی نے بتایا کہ علاقے میں کوئی فلسطینی بندوق بردار نہیں تھی اور فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی سپاہیوں پر پتھر بھی نہیں پھینکے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے ان پر اچانک فائرنگ کر دی اور ابو عاقلہ کو سفاکی سے قتل کیا۔ اس دوران ابو عاقلہ کے گھر کے قریب جمع سوگواروں پر اسرائیلی پولیس نے حلہ بول دیا۔ یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ ابو عاقلہ کی ہلاکت کے معاملے میں انصاف کیا جائے۔ یہ لوگ فلسطینی قوم پرستی کے گیت گا رہے تھے اور فلسطینی جھنڈا لہرا رہے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے اسے وحشتناک قتل قرار دیتے ہوئے صاف ستھری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی شہریوں اور جرنلسٹوں کی حفاظت ہماری ترجیح ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق دفتر نے آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اسرائیل کو دی گئی چھوٹ ختم ہونی چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی مکمل تحقیقات پر زور دیا۔ ڈپٹی پریس سیکریٹری کیرن جین پیئر نے کہا کہ تحقیقات بہت ضروری ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے آزادانہ عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ یورپی یونین نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر تھامس نائٹ نے مکمل چھان بین پر زور دیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ابو عاقلہ کی موت میڈیا کی آزادی پر حملہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں فلسطینی کسانوں اور چرواہوں پر فائرنگ کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے قدس میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔
دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. رانیل وکرما سنگھے سری لنکا کے نئے وزیر اعظم. ملک میں نظم بحال کرنے کی بھاری ذمہ داری. احتجاجی صدر کے خطاب سے مطمئن نہیں, کہا فوری استعفیٰ دیں. قطر کے امیر تہران پہنچے, صدر رئیسی سے ملاقات. ایران فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی میں مدد کرے گا. فلسطین میں ابو عاقلہ کا سوگ. امریکی کانگریس کے ارکان قتل کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا. کئی گوشوں نے کیا عالمی تحقیقات کا مطالبہ. فن لینڈ نیٹو میں شامل ہوگا. صدر اور وزیر اعظم نے اعلان کر دیا. رشیا نے کہا پچھتانا پڑے گا. یورپی یونین نے کہا لڑکیوں کے سکولز بند کرنا طالبان کے ساتھ بات چیت کے راستے میں رکاوٹ ہے. گیان واپی مسجد کا سروے ہوگا. وارانسی عدالت کا فیصلہ. کمشنر کو بدلنے کی درخواست رد. تاج محل کے 22 کمروں کو کھولنے کی اجازت دینے سے الہ آباد ہائی کورٹ کا انکار, کہا معاملہ تاریخ دانوں پر چھوڑ دیں. الہ آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار پر کی سخت چوٹ, کہا عدالت میں نہیں دیوان خانوں میں ایسی بحث کریں. پی آئی ایل سسٹم کا مذاق نہ بنائیں. ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات یوکرین سے. فن لینڈ کے لیڈرز نے کہا ہے کہ ملک کو فوری نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست کرنی چاہیے. امکان ہے کہ فن لینڈ کی حکومت اگلے ہفتے پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کرے گی اور نیٹو رکنیت کے لیے درخواست دے گی. فن لینڈ اور رشیا کے درمیان 1340 کلومیٹر لمبی سرحد ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ فن لینڈ کا گرمجوشی سے استقبال کیا جائے گا اور اس کے نیٹو میں شامل ہونے کا عمل بہت آسان اور تیز ہوگا. رشیا نے فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو میں شامل ہونے کے خلاف وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کے فوجی نتیجے نکلیں گے. کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ فن لینڈ کی طرف سے غیر دوستانہ قدم اٹھائے گئے تو اسے پچھتانا پڑے گا. کرملن کے ترجمان نے کہا کہ فن لینڈ کا نیٹو میں شامل ہونا ایک خطرہ ہے اور رشیا اپنی حفاظت کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا. اس سے پہلے فن لینڈ کے صدر اور وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وہ نیٹو میں شامل ہونے کی تائید کرتے ہیں. امکان ہے کہ ماریوپول سٹیل پلانٹ میں چھپے ہوئے تمام سیویلینز جلد باہر آ جائیں گے. ماریوپول پر رشیا کا قبضہ ہو چکا ہے جو ایک اہم بندرگاہی شہر ہے. کئی مقامات پر رشیا کی شیلنگ جاری ہے. یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ 24 فروری کو حملے شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 800 میزائل داغے گئے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ رشیا کے حملے کے بعد سے یوکرین میں تقریباً 5 ملین نوکریاں ختم ہو گئیں. خارکیف کے ایک دوسرے شہر میں یوکرین کی فوج نے رشین سپاہیوں کو پیچھے دھکیل رہی ہے. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں رشیا کے جنگی جرائم کی تحقیقات پر غور کر رہا ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے کہا کہ یوکرین میں رشیا کی سرگرمیاں جنگی جرم کی تعریف میں آ سکتی ہیں. ہیومن رائٹس ادارے کی چیف میشیل بیچلٹ نے یہ بات کہی. یوکرین کے پروسیکیوٹر جنرل نے کہا ہے کہ رشیا کے ایک سپاہی پر جنگی جرم کے لیے مقدمہ شروع ہو گیا ہے. یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ماریوپول میں بہت برے حالات ہیں جن کی مثال جدید دور میں نہیں ملتی. آئی ایم ایف نے یوکرین کے پڑوسی ملک مولڈووا کے لیے $145 ملین مدد کی منظوری دی ہے. یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد سے مولڈووا پر بھی کافی دباؤ ہے. یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے نیشنل گارڈ کے 560 سے زیادہ سپاہی ہلاک ہوئے.
یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے جرمن چانسلر اولاف شولز کے ساتھ رشیا کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کے بارے میں بات چیت کی۔ ماسکو میں رشیا کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی سفیر سے ملاقات کی اور آپسی تعلقات اور یوکرین بحران کے بارے میں بات چیت کی۔ یورپی یونین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے لڑکیوں کے اسکول بند کرنا نئی حکومت کے ساتھ دنیا کی بات چیت میں ایک رکاوٹ ہے۔ مارچ کے مہینے میں طالبان حکمرانوں نے لڑکیوں کے تمام سیکنڈری اسکول بند کر دیے تھے۔ حال ہی میں طالبان نے حکم جاری کیا کہ لازمی طور پر تمام عورتیں برقع پہنیں۔ افغانستان سے متعلق یورپی یونین کے نمائندے تھامس نکولسن نے بتایا کہ لڑکیوں کے اسکولز پر پابندی سے ہمارے ذہنوں میں کئی سوال پیدا ہوئے ہیں کہ طالبان کتنے قابل بھروسہ ہیں۔ طالبان نے اس سے پہلے یقین دلایا تھا کہ وہ لڑکیوں کے اسکولز کھولیں گے، لیکن 23 مارچ کو حکم جاری کیا گیا کہ اسکولز بند کیے جائیں۔ اسی دن یعنی 23 مارچ کو اسکولز کھلے تھے اور لڑکیاں بڑی تعداد میں جوش و خروش کے ساتھ اسکولز پہنچی تھیں۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ وارانسی کی ایک عدالت نے کہا ہے کہ کاشی وشوناتھ مندر کے بازو گیان واپی مسجد میں ویڈیو سروے ہوگا اور منگل تک اسے مکمل کیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ ویڈیوگرافی ہر مقام پر ہو سکتی ہے۔ درخواست گزاروں کے وکیلوں نے مسجد کے اندر اور اس کے تہہ خانے میں بھی ویڈیوگرافی کی خواہش کی تھی۔ ایک عدالت نے اپریل کے مہینے میں سروے کا حکم دیا تھا۔ 5 ہندو عورتوں نے گیان واپی مسجد کی دیوار کے قریب ایک ہندو مندر میں پوجا کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ سروے 17 مئی تک مکمل ہو جائے گا۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے بتایا کہ سروے کرنے والوں کے لیے تالے کھولے جائیں گے اور جو بھی اس عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دونوں طرف کے لوگ سروے کے دوران موجود رہیں گے۔ عدالت نے سروے کمشنر کو بدلنے کے لیے انتظامی کمیٹی کی درخواست رد کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ عدالت نے مزید 2 سروے کمشنرز کا تقرر کیا ہے، جس کے ساتھ ہی ان کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ گیان واپی مسجد کمیٹی کے وکیل ابھے ناتھ یادو نے عدالت کے حکم کو غیر قانونی بتایا اور کہا کہ وہ بہت جلد اسے چیلنج کریں گے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے تاج محل کی تاریخ کی تحقیقات کے لیے ایک درخواست رد کر دی ہے۔ اس درخواست میں تاج محل کے 22 کمروں کو کھولنے کی اجازت مانگی گئی تھی تاکہ سچ معلوم کیا جا سکے۔ عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت کے باہر کا ہے اور اسے تاریخ دانوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بی جے پی یوتھ میڈیا انچارج رجنیش سنگھ نے یہ درخواست داخل کی تھی اور الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ سے خواہش کی تھی کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو ہدایت دی جائے کہ تاج محل کے اندر 22 کمروں کی چھان بین کی جائے اور وہاں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی موجودگی کا پتہ لگایا جائے۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل کے تعلق سے جھوٹی اور غلط تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، اسی لیے سچائی معلوم کرنے کے لیے دروازے کھولنے چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ اس طرح کی بحث دیوان خانوں میں ہو سکتی ہے، عدالت میں نہیں۔ مغلیہ دور کی یادگار تاج محل آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی نگرانی میں ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں تاج محل بنایا تھا۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور 22 سال میں مکمل ہوئی۔ تاج محل سنگ مرمر سے بنی ایک خوبصورت عمارت ہے جو دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر سے اسے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ بینچ نے درخواست گزار پر چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ کل تم آؤ گے اور ہم سے کہو گے کہ ججوں کے چیمبرز کی جانچ کی جائے۔ پی آئی ایل سسٹم کا مذاق مت بناؤ۔ انڈین روپی کی قدر نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ جمعرات کو روپے کی قدر میں 38 پیسے کی گراوٹ آئی۔ اب ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 77.63 پر پہنچ گیا۔ اس دوران بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس اور نفٹی نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے نفٹی میں بھی گراوٹ آئی۔ نفٹی 16,000 سے نیچے بند ہوا۔ مسلسل 5ویں دن سینسیکس میں گراوٹ آئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رانیل وکرما سنگھے سری لنکا کے نئے وزیر اعظم۔ ملک میں نظم بحال کرنے کی بھاری ذمہ داری۔ احتجاجی صدر کے خطاب سے مطمئن نہیں، کہا فوری استعفیٰ دیں۔ قطر کے امیر تہران پہنچے، صدر رئیسی سے ملاقات۔ ایران فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی میں مدد کرے گا۔ فلسطین میں ابو عاقلہ کا سوگ۔ امریکی کانگریس کے ارکان قتل کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کئی گوشوں نے کیا عالمی تحقیقات کا مطالبہ۔
فن لینڈ نیٹو میں شامل ہوگا، صدر اور وزیر اعظم نے اعلان کر دیا، رشیا نے کہا پچھتانا پڑے گا۔ یورپی یونین نے کہا لڑکیوں کے سکولز بند کرنا طالبان کے ساتھ بات چیت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ گیان واپی مسجد کا سروے ہوگا، وارانسی عدالت کا فیصلہ، کمشنر کو بدلنے کی درخواست رد۔ تاج محل کے 22 کمروں کو کھولنے کی اجازت دینے سے الہ آباد ہائی کورٹ کا انکار، کہا معاملہ تاریخ دانوں پر چھوڑ دیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار پر کی سخت چوٹ، کہا عدالت میں نہیں دیوان خانوں میں ایسی بحث کریں، پی آئی ایل سسٹم کا مذاق نہ بنائیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔